बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक वीडियो देखी जिसमें वो अपने फ़ौजियों को शाबाश दे रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनको एक बड़ी जंग के लिए उभार रहा है और ख़ुद भी उसने आर्मी का यूनिफॉर्म टाइप पहना हुआ है, यानी खुद मैदान में आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जवानों का मोराल बहुत हाई होता है जब उनका जो सिपा सलार है वो भी, और ख़ासकर जो उनका अमीर है, जो यानी वज़ीर-ए-आज़म है या सदर है, वो अगर मोर्चों पर जाके, मुहाज पर जाके उनकी हौसला अफजाई करे तो उनके मोराल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बैसियत आर्मी अफसर और एक मुसलमान होने के ये सब कुछ देख के बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की फीलिंग्स थी। काश हमारे हुक्मरान भी ऐसे होते इस अंदाज से। हालांकि हमारा हक है, ये मुसलमानों का हक है कि जो अल्लाह के दीन के लिए और पूरी दुनिया के ऊपर इंसाफ कायम करने के लिए वो बातिल से टकराएं और बातिल का कला कमा करने के लिए जो आगे वाले मोर्चे हैं वहाँ तक जाएं, बेखौफ व ख़तर होकर, बल्कि शौक़ शहादत से सरशार होकर के एक मौका मिला है और इस अंदाज से। बाकी जो मैं देखता आ रहा हूँ, हमारे कितने हुक्मरान गुज़रे हैं, ख़ासकर जो मदीना रियासत बनाने वाले या जो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने वाले थे, उनको जब मौका मिला है तो उन्होंने मज़ारों के ऊपर जाके हलवे ही बाँटे हैं और मज़ारों के ऊपर जाके सजदा रेज़ हो गए। जिनका काम था मुहाज़ों पर जाके सिपाहियों को शाबाश देना, उनको थपकी देना, तो उन्होंने मज़ारों के सामने सजदा रेज़ हो गए। किसी को मैंने यहाँ इमाम ज़ामन बंधवाते हुए देखा है, या अली मदद का पट्टा बंधवाते हुए देखा है, कोई फूलों की चादरें चढ़ा रहा है, कोई उर्स और मेले की इफ्तिताह कर रहा है, कोई मुक्के लहरा के या अली मदद के नारे लगवा रहा है। हमारे सिपा सलार साहब हाफ़िज़ कुरान अंदाज़ा लगाइए। तो अल्लाह के बंदो, ये तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है और ये जो इसराइल की मौजूदा सूरत हाल है, ये चारों बड़ी बड़ी कौमें हैं, ये उस मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर मलकियत का दावा करते हैं और हक़ रखते हैं, यानी हक़ अपना जताते हैं कि हमारा हक़ है। एक तो इनमें यहूदी हैं, दूसरे ईसाई हैं, तीसरा फ़रीक ये रफ़ज़ियों का है, ईरानी हैं। ये भी या हुसैन के नारे लगाते हुए इनके दस्ते जा रहे हैं, जनाब ये जहाद करने जा रहे हैं जी। और चौथे जो हैं ये मुसलमान हैं, जो कहते हैं ये हमारा किबला अव्वल है और हमारा हक़ है और ये है। तो चारों इसके जायज़ हक़दार नहीं हैं। देखा जाए तो हकीकत और इस्लाम की रूह से देखा जाए तो चारों इसके हक़दार नहीं हैं। और लड़ाई इनकी जो आपस में हो रही है, ये तो एक बहाना अल्लाह ताला बना के इनको आपस में पटवा रहा है। सूरह अल-अनाम के अंदर 65 नंबर आयत के अंदर और 66 नंबर आयत के अंदर इसका जिक्र है। अल्लाह के अज़ाब की शक्लों में से है। मालिक फरमाता है कि अगर तुम यानी मुझे नहीं मानते हो उस तरह जिस तरह मानने का हक़ है, बाकी इस तरह मानना कि अल्लाह का बेटा है, वो कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी इस तरह अल्लाह को मान रहे हैं जी। ईसाई कहते हैं जी नहीं, इस तरह नहीं मानो, बल्कि इस तरह मानो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं जी। मुसलमान कहते हैं ना 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 ना, इस तरह मानो कि हमारे आखिरी नबी जो है ना वो अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं। रावजी कहते हैं नहीं भाई, ये भी साथ थोड़ा सा और भी इजाफा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ात के टुकड़े हैं ही, बल्कि असल मामला जो है वो अली रज़ी अल्लाह ताला का है। अल्लाह तो है, वो अली ही अल्लाह है और अली ही सब कुछ है और जो कुछ है बस वही है, इमाम है और इमामों का रुतबा जो है तमाम अंबिया से ऊपर होता है। इनके अकीदे देखिए और इनके दावे देखिए। और अल्लाह का दीन ये कहता है कि मालिक कहता है मशरक़ की तरफ मुँह करो या मगरब की तरफ, ये नेकी नहीं है। नेकी तो ये है कि अल्लाह को मानता कौन है। और अगर तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, फिर तुम्हारी इन मसाजिद की और इन मकामात की तुम्हारे लिहाज से कोई तुम्हें फ़ायदा देने वाली ये चीज़ नहीं है। बताओ अबू जहल को क्या फ़ायदा दिया मक्का के होने ने और हरम के करीब पूरी ज़िंदगी उसने बसर कर दी, पूरी ज़िंदगी उम्रे करता रहा, लेकिन अल्लाह के साथ उसने शरीक ठहराए
تو راندہ درگاہ ہوا، ابو جہل کا لقب پایا اس نے، جہالت کا باپ ہے یہ، حالانکہ عمرے کرتا تھا اور مکہ کی خاطر وہ لڑا تھا، ارض مقدس کی خاطر لڑنے آیا تھا، جنگ بدر میں مکے کی حفاظت کرنے آیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو بے دین کہتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو کیا ملا؟ نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی رہا، نمازیں بھی پڑھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ، اور پھر وہ جو مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی جو جگہ ہے مسجد نبوی کے قریب اس کا وہ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو بتاؤ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اسی طریقے سے آج فلسطین کے اندر رہنے کی وجہ سے نہ یہودیوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور نہ ان مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے عقیدے بھی خراب ہیں۔ اور یہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کو نکالا گیا تھا جب ان کی شرارتوں کی وجہ سے، تو یہ ایک اونٹ کی اجازت ملی تھی کہ ایک اونٹ کے اوپر جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں۔ اور پھر بعد میں جب عمر بن خطاب کے دور میں ان کو پھر ایک دفعہ نکالا گیا، تو کسی یہودی نے جب اشارہ کیا کہ عمر آپ تو ہمیں نکال رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی تھی، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم بھول گئے ہو، نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا تھا تمہاری شرارتوں کی وجہ سے کہ اس وقت تمہارے اوپر کیا گزرے گی جب تمہاری اونٹنی تمہیں لے کے ادھر ادھر گھومے گی۔ تو یہ تو وقت کا معاملہ ہے، یہ تو حالات اللہ تعالیٰ بدلی کرتا رہتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے ذریعے جو مخلص مومن تھے ان کے ذریعے ان کو پٹوایا، اور اب جب مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، وہی کچھ آیا جو جب یہودیوں کے اندر آیا تھا، عیسائیوں کے اندر آیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے ذریعے پٹوایا تھا، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں اور کبھی رومیوں کے ہاتھوں، ان کا ملیا میٹ کر دیا تھا اس نے۔ اور ابھی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت کم ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اب ایسے لعنتی قوموں کے ذریعے جو انتہائی مغضوب اور اللہ کی ناپسندیدہ قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا قائم رکھا ہے ان مسلمانوں کو بٹوانے کے لیے کہ جب تمہارے اندر شرک آئے گا، تمہارے اندر کفر آئے گا، تم شرک اور کفر کے ذریعے اللہ کو جب گالیاں دو گے تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے تم مکی ہو، چاہے تم مدنی ہو، چاہے تم پاکستانی ہو، چاہے تم انڈین ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے تم فلسطینی ہو، جو مرضی ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ جب تم اللہ ہی کے نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کیسے دے گا؟ اللہ نے تو عزت کا وعدہ کیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ۔ تو یہ معاملہ ہے، اس قوم کو توحید کی دعوت کی ضرورت ہے، کلمے کی دعوت اس کو دوبارہ دی جائے، تبلیغ یہ کی جائے۔ افسوس یہ کہ ہمارے تبلیغی بھائی جو رائیونڈ والے ہیں، یہ قرآن کی تبلیغ کرنے کی بجائے، ایمان اور عقیدے کی تبلیغ کرنے کی بجائے، یہ اپنے تبلیغی نصاب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر جگہ کفر جہاں نہیں ہوتا وہاں شرک پھیلا کے آتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے۔ آج میں نے تقریر سنی فضل الرحمان کی، چیخ چیخ کے یہودیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں، اور یہ بھول گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم توڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ حضرت صاحب آپ کی وجہ سے ہے، بلکہ آپ کے باپ کی وجہ سے ہے، اس نے حلوے چڑھائے تھے قبروں کے اوپر، اور آپ بھی جمہوریت کے شرک کے اندر لت پت ہیں اور پوری طرح دنیا دار ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کس انداز سے تقریریں کرو، تم مجرم ہو اصل، چاہے طارق جمیل ہوں، فضل الرحمان ہوں، طاہر القادری ہوں، اور تقی عثمانی ہوں، جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ مجرم ہے اصل، اور اس سے پہلے جو صوفی گزرے ہیں جن کے عقائد مشرکانہ تھے اور آج قوم نے ان کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ اس طرح شرک کے ساتھ تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا؟ نہیں میرے بھائیو، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرو، یہ مزار گراؤ، یہ پہلے خود بتوں کو توڑو، اپنے بتوں کو، پھر مسجدوں کو جا کے کہنا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ انقلاب نہیں لائے گا، اور تم مسجدوں کے اگر بن بھی گئے تو تمہیں فائدہ ہونے والا کوئی نہیں ہے، یقین کیجئے۔ جب حرم کی مجاورت کی وجہ سے مشرکین مکہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا تو آپ فلسطین آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مسجد اقصیٰ آپ کے ہاتھ میں آ بھی گئی، تب بھی آپ نمازوں کے اہل نہیں رہے ہیں شرک کی وجہ سے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ دعوت بھی اٹھی ہوئی ہے، یہ دعوت آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور صحیح معنوں میں جو انقلاب آئے گا اس زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر، ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اس سے پہلے مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے، لیکن وہ مسلمان، وہ بریلوی نہیں ہوں گے، نہ وہ دیوبندی ہوں گے، نہ اہل حدیث ہوں گے، نہ سلفی ہوں گے، نہ صوفی ہوں گے، اور نہ شرک کرنے والے ہوں گے، نہ جمہوریت کے ذریعے آئیں گے۔ وہ انقلاب آئے گا پوری طرح اسی طرح آئے گا جس طرح نبی علیہ السلام کے ذریعے آیا تھا۔ توحید کی دعوت اٹھے گی، توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت،
اور کسی کی پرواہ کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اس انداز سے دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ایمان کی یہ سمجھ دی ہے، ورنہ بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے علماء جو آج کل تبصرے کر رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ ہستی ہے پوری دنیا ان کے اندر، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے ان کے ذریعے ان کے اوپر عذاب آیا راکٹوں کے ذریعے، اور پھر انہوں نے جا آگے سے بم پھینکے ان کے اوپر اور پھینک رہے ہیں، اور یہ پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اور ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی تو بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اس کو تم نہیں برداشت کر سکو گے مسلمانوں، اور تمہارے اوپر یہ جو عذاب ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ یہ کہ تم سچی توبہ کرو، اپنے مالک اور خالق سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، سب سے پہلے خود مسلمان بنو۔ مسلمان بنو پہلے، پھر تمہیں دیکھنا کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکے گی، کوئی تمہیں نیچے دکھانے، پھر اس کا مطلب تمہیں سمجھ آئے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ گے۔ جب مومن نہیں ہو تو پھر تمہارے اندر وہ روح نہیں ہے۔ جب انڈیا والوں نے بھی کشمیریوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا جو آج فلسطین والوں کے ساتھ اسرائیلی کر رہے ہیں، تو اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں جیسی وہ کوئی بحث چھڑی تو عمران خان صاحب کہنے لگے کیا میں جنگ چھیڑ دوں؟ اندازہ لگائیے، یعنی جنگ چھیڑنا ان کے پورے پروگرام میں نہیں ہے، پورے پروگرام میں نہیں ہے، جنگ چھیڑ دوں، اس طرح خوف ان کے اوپر طاری ہوا۔ یہ تقریریں کرنے والے صرف اقوام متحدہ میں جا کے ان سے تقریر کروا لو، باقی وہ عملی سٹیپ جو اٹھایا جاتا ہے وہ کبھی نہیں یہ اٹھائیں گے، نہ ان کے بس کی بات ہے، نہ ہمارے سیاسی لیڈر اٹھائیں گے، نہ ہمارے عسکری لیڈر اٹھائیں گے، چونکہ ایمان کے اندر ان کی خرابی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جیلوں کے اندر ٹھونس دیے گئے، لیکن وہ سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن وہ ایمان خالص کے ساتھ ہوتا ہے، توحید کی وجہ سے آتا ہے، رد شرک کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ غور و فکر کرنے کی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں صوفی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ارشد میرا نام ہے، اور میرا یہ چینل ہے خالص ایمان خالص کے گرد یہ دعوت ہے۔ اس کو سنو، ایمان خالص اختیار کرو، شرک سے توبہ کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں قدم ڈال دو۔ یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہوگی، یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، اور اسی کے ذریعے خیر آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔